Hey everyone, another episode, another guest. So my name is Mohammed Arsil, and we're gonna host finally. So yeah, let's begin. Sir, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सलमान रफीक Yes. और GIK का alumnus हूँ from batch number 2, 940096, where if the starting digits Yeah. are 2 rather than 3, तो people are, oh really? जी हाँ. काफी यूनिक फ्लेक्स है, मतलब कि मेरा तो 2022 U2022 में आ गया अब तो. पहले तो होता था ना, सीरियल नंबर्स ही 3 में होते थे, अब उन्हें चेंज कर दिया थोड़ा सा. अच्छा. अब ईमेल्स आपके होते हैं वो जो बैच में नहीं होते, मतलब कि बैच ऑफ 2022 है ना, तो U2022 इस तरह होता है. अच्छा. हाँ. That's very interesting. हाँ, जाहिर है अब कितना ज्यादा जो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट. मैं जिस वक्त बैच 2 GIK में एंटर हुआ था, तो उस वक्त द सिचुएशन एज इट इज नाउ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी. So I graduated in computer sciences and systems engineering, so FCSE मेरी फैकल्टी थी. और जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो उस वक्त फैकल्टी की बिल्डिंग तैयार ही नहीं थी. तो हम लोगों ने अपना जो पहला सेमेस्टर है वो फैकल्टी ऑफ मेटलर्जी के अंदर अपनी सारी की सारी क्लासेस ली. मैकेनिकल का उन्होंने ग्राउंड ब्रेक किया हुआ था, और लेकिन वो अभी बिल्डिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज है, इट डिड नॉट एग्जिस्ट. द सेंट्रल लाइब्रेरी डिड नॉट एग्जिस्ट. तो आपको It was a different time. तो आपको कैसा लगता था कि जब मतलब लिटरली कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्पेस, और उस वक्त मेरे ख्याल से एनरोलमेंट्स भी अराउंड 100 थी. बिल्कुल, exactly. I think if I recall correctly, our batch when we entered were 129 या 133. I remember this because after the first semester, and in fact after the first year, I think we came down to about 121 या 119 या something. तो वैसे तो बहुत मतलब कि एक यूनिक पर्सपेक्टिव है ना, मतलब कि अब तो बहुत डिजिटलाइजेशन हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है. उस वक्त तो रिमोट एक्सेस ही थे, मतलब आप घर वालों को कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता होगा. तो आपने घर वालों को कन्विंस कैसे किया मैंने इधर आना है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए बिकॉज GIK एज अ यूनिवर्सिटी हैड जस्ट कम टू द होराइजन ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान. और उस वक्त इट वाज लुक्ड अपॉन एज बिल्कुल ऑब्वियसली इसके जो सरपरस्ती थी वो डॉक्टर AQ खान, गुलाम इसा खान साहब, और तो वो यानी कि आर लेजेंड्स, आर ग्रेट्स उनके अंडर थी. तो इट रियली वाजंट वेरी डिफिकल्ट. द पेरेंट्स वर हैप्पी विद इट एंड आई वाज excited and looking forward to it. तो सबसे पहले तो एक सवाल होता है जो हर बंदे को अभी काफी कंफ्यूजन होती है. इस वक्त टक जब होता था उस वक्त भी टक होता ही होगा ना, तो उस वक्त कैसे टक होता था? सबूर लाला की एक सबूर. छोटी सी एक शॉप हुआ करती थी, और अभी तो वो पूरा एक ब्लॉक बन गया है. वहाँ पे सेवरल ईटरीज हैं, राजू और ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स है. और वहाँ से अब हम लोग आके वो क्रिस्पी पास्ता खाते हैं जो कि हमारे ज़माने में तो अनहर्ड ऑफ था. हमारे ज़माने में तो वी यूज्ड टू गेट फूड जो कि जिसके हम भूलने की ही कोशिश करते हैं उसको. खाने में नमक वगैरह मुश्किल ही, मतलब मोटी मोटी रोटियां वगैरह सारा कुछ. हाँ, let's just say कि उस वक्त GIK wasn't very hospitable in terms of what you could get to eat. और that all of that has changed now, of course. हाँ, जाहिर है, मतलब कि अब तो ज्यादा लोग अवेयर हो गए ना, और मतलब डेवलपमेंट भी होगी इधर ज्यादा. Right, absolutely. तो आप बताइए, जब आप GIKI से गए थे, ग्रेजुएट हो गए आप लोग, सही है, सारे हो गए, आपको कॉन्वोकेशन पे एक बहुत डोप सा गियर भी मिला होगा जिसके अंदर बहुत अच्छा होता है ना, मतलब कि यूनिक है. तो उसके बाद आप पहली बार GIKI उसके बाद कब आए? मैं क्योंकि while I was still at GIKI, जो एक जॉब वगैरह का सिलसिला हो गया था, तो क्योंकि फैकल्टी कंप्यूटर साइंस थी तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक जॉब थी. तो जैसे ही मैंने उसको ज्वाइन किया तो immediately life entirely shifted. I'm from Lahore, but I had to settle in for this job. I had to settle in Islamabad. और क्योंकि कम्यूट भी ज़्यादा था, इस्लामाबाद से मुराद पिंडी के अंदर था उसका कैंपस जहाँ पे मैं गया. तो सडनली बिकॉज दैट फोकस शिफ्टेड, वो बड़ी देर तक मुझे दोबारा से ये नहीं हुआ कि मतलब आई मस्ट गो बैक टू द एल्बम मैटर. और मेरा ख्याल है द फर्स्ट टाइम आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई केम माइट हैव बीन 7 years later. Not very proud of that fact, लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ पे जब दोबारा वापस यहाँ पे आया एंड रिकनेक्टेड विद होम, तो उसके बाद सिचुएशन चेंज. तो आपको कैसा नॉस्टैल्जिक तो उस वक्त भी फील हुआ होगा, और आपको आज भी फील हो रहा होगा? Absolutely. Every time one comes back here, and now mashallah say I come with my family and my children, and my family actually, my wife Saima Salman
is of previously Saima Qayyum, جو کہ 5th batch کی alumnus ہیں. تو ویری ریسنٹلی وی کیم, جس وقت میرا خیال ہے سائنس سوسائٹی نے ایک فیئر آرگنائز کیا تھا, ہاں جس میں کانسرٹ بھی تھا. اس کانسرٹ کے اندر مائی سنز ور پلئنگ اینڈ آئی اینڈڈ اپ پلئنگ ود دیم. آپ نے وہاں اناؤنس بھی کیا تھا نا کہ میری وائف بھی آڈینس میں بیٹھی ہے. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی. تو ہم دونوں کے لیے وہ ایک بڑا میٹر آف پرائڈ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ناؤ دے آر آن دیٹ اسٹیج ویئر وی یوز ٹو سورٹ آف پرفارم. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جی کی میں سوسائٹی سب سے پہلے تو LDS تھی نا. اس قسم کی ہسٹری مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن ویری سون جو ہے کلچر اینڈ ڈرامیٹکس ان انٹرٹینمنٹ اور LDS لٹریری جو سوسائٹی ہے وہ ایک سوسائٹی نہیں بن سکی, لیکن وہ اٹ واز اسٹل کلب جو کہ ایسٹرس کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں پہ. اور آئی وش کہ وہ آپ لوگ اب بھی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کریں. وہ بڑے یعنی کہ فلوسافیکل ڈسکشنز, ڈیبیٹس, کسی بھی چیز کے اوپر, وہ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہوتی تھی, اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتی تھی, ریلیجن کے اوپر ہوتی تھی, لیکن اٹ واز جسٹ بیسکلی اے چانس فار سم پیپل ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ ہیو اے ڈسکورس. ایگزیکٹلی, بالکل. تو ایک فریڈم ایکسپریشن ہونا چاہیے, ایکسپریشن ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کے مطلب اوپینینس کا, ہر بندے کا. میں آپ کو ایک اور لٹل بٹ آف ہسٹری بتا دوں, یو مائٹ فائنڈ دیٹ انٹرسٹنگ. نقش جو سوسائٹی ہے, آرٹ سائڈ, جی بالکل, اس کی جو ابتدائی جو ہے ٹائم جب when it was being conceived, it became a society much later. لیکن when it was being conceived, I was a part of that. اس کا نام نقش رکھنے کے اندر میرا حصہ ہے, اور جو اس کا پہلا لوگو ہے نقش, وہ میں نے پینٹ برش کے اوپر ڈیزائن کیا تھا, اور اس کی ایک ویریشن ایگزسٹ ناؤ. تو مطلب تو آپ جیسے آپ نے FCSC کہا کہ میں بھی FCSC کا ہی ہوں, تو آپ کی آرٹ اچھی تھی FCSC میں ہوتے ہوئے بھی, یہ کیسے تھا آپ کے ساتھ؟ آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, بیکاز آئی تھنک کہ there is a big huge overlap of all fields of life. یعنی کہ انجینئرنگ کے اندر بہت زیادہ آرٹ ہے, اور آرٹ اٹ سیلف کا بھی جو کانسٹرکٹ ہے وہ ایک انجینئرنگ کی لینس سے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ دونوں کو ڈیورس نہیں کر سکتے آپس میں ایک دوسرے سے. اور انفیکٹ when you realize this, تو دونوں سائڈس ایک دوسرے کو سرو کرتی ہیں. آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن اینڈ وہ ساری کی ساری چیزیں, a lot of that is based on art. اینڈ آرٹ کے اندر بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایک دریا کی طرح سے ایک پانی ہے جو کہ وہ اٹ ہیز اسٹرکچرز اینڈ کنٹینمنٹس جن کو کہ سمجھا جائے تو اچھا. تو ایک طرح سے ساری فیکلٹی, سارے مطلب جو سائنسز, آرٹس, میتھ, سارا ایک طرح سے انٹرلنکڈ ہی ہوتا ہے, مطلب کہ بیکاز وہ ہماری ایگزسٹنس اور ہمارے ایکسپیرینس کو ڈیفائن کرنے کی مختلف سائنسز یا فیلڈز آف اسٹڈی ہیں. تو ہاؤ کین دے بی ٹو ڈفرینشیٹڈ فرام ایچ ادر. اگر ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے سارے اسکل سیٹ میں ہونا چاہیے نا ایک آرٹ بھی, اسے ایک مطلب پرٹیکولر فارم آف آرٹ تھوڑا سا تو اسے آتا ہونا, کہ ظاہر تو نہیں, اب بک وارمز اور نرڈز میں تو نہیں بلیو کرتے ہوں گے. بالکل, اسپورٹس کے اندر یعنی کہ ایتھلیٹک ابیلٹی, فزیکل ابیلٹی, یور ability to move in the world driven by whatever it is that drives you in life, اس کے لیے آپ کو ایک فزیکل کیپیبلٹی بھی چاہیے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایک تھنکنگ, فیلنگ, ہارٹ, ایک آنکھ, ایک دل, ایک دیکھنے کا طریقہ, وہ بھی آپ کو چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو کوئی سیمانٹکس یا کوئی اسٹرکچر بھی ایسا چاہیے جس کے اندر آپ اپنی دنیا کو ڈسکرائب کر سکے, تاکہ بہت سارے لوگ اکٹھے مل کے اس اسٹرکچر کو سمجھ کے اس پر کام کریں. تو اب تو یہی ہوتا ہے نا, مطلب کہ اب جو بہت ساری سوسائٹیز بھی آ گئی ہیں, ہر چیز کا مطلب موسٹلی ساری چیزوں کے اوپر سوسائٹی ہے ادھر. اور جیسے ہم بھی ابھی پوڈ کاسٹ مائیکروسافٹ کی کر رہے ہیں فار مائیکروسافٹ کلب, اور ہمارا ایونٹس بھی ہوتے ہیں, امیجن کپ وغیرہ, اس میں بھی ہم بات کریں گے اس کے اوپر بھی. لیکن I heard about it ویسے, ماشاءاللہ, so you're doing a great job. تھینک یو. اچھا, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آرٹ سب سے پہلے آپ نے پینٹ برش کب پکڑا تھا؟ ونس اگین آئی تھنک کہ جس وقت مجھے پہلا کمپیوٹر ملا تھا, میں ابھی اے لیولز ختم کر رہا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ. آپ نے اے لیولز کیا تھا 1990s میں؟ جی ہاں. یہ تو مطلب کہ بہت ایک طرح سے ریئر ہو جا رہا ہے. پوکیمون دیکھیں, sounds surreal to me when I think about it. آپ نے پوکیمون دیکھے ہیں؟ کارٹون ہوتے تھے. I keep hearing of this, لیکن وہ کیونکہ میری جنریشن کا شاید کانسیپٹ نہیں ہے تو لہٰذا I'm not sure. آپ نے Nintendo DS جی وہ اس قسم کی چیزیں. لیکن آپ نے اے لیولس کیا 1990s میں, اس وقت تو بہت کم لوگ اے لیولس کرتے ہیں, مطلب آج بھی اتنے زیادہ نہیں کرتے جتنے زیادہ FSC وغیرہ کرتے ہیں. رائٹ. تو آپ کو کیا ایج کیوں ملی تھی اے لیولس کرنے کی اس وقت؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ڈیفائنڈ کورس جو اس کے سلیبائے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اس ٹائم کے اوپر جو آلٹرنیٹیوز تھے ان سے ذرا زیادہ پروگریسو تھے اور زیادہ ویل ڈیفائنڈ تھے. اور پھر آبویسلی اس کے لیے جو فیکلٹیز ہوا کرتی تھی ہمارے اسکول کے اندر, ان کی بھی ایک سرٹن لیول آف ٹریننگ ہوا کرتی تھی. تو اس کو اوور آل آپ کو میں بالکل ریئلی بتاؤں,
زندگی کے اندر جس وقت آپ آتے ہیں نا تو ایون ویدر یو ہیو ہیڈ این ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن اور ناٹ بھی کسی حد سے زیادہ میٹر نہیں کرتا. Now that's not an encouragement to anyone to say کہ یار don't get an education, کیونکہ ایجوکیشن کے اپنے اور بہت زیادہ فوائد اور بہت ساری چیزیں جو کہ انیومریٹ بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ایج یوں کہہ لیجیے کوئی بھی ایج بہت زیادہ دیر تک ایج نہیں رہتی unless you capitalize on what's happening really. ایوالو کرنا چاہیے, ایوالو کرنا چاہیے, اڈیپٹ کرنا چاہیے. ہاں, امپرووائز اڈیپٹ اوورکم, مطلب کہ جو کافی فیمس بھی ہے لائن. Precisely, very well said. امپرووائز اڈیپٹ اوورکم. تو Yeah. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لاہور سے ہیں جی کی, آپ آئے 6:30, اس وقت تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہوگا, سب موٹر ویز بھی اتنے. ہاں واقعی موٹر وے انفیکٹ ہمارے ہوتے ہوتے بنی اور کھلی ہے. اور آف کورس لیٹس ایٹ دس ٹائم ود پرائڈ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ موٹر وے کے اوپر وہ جو اس کے وہ تھے بیریئرز تھے, وہ ان کا پروجیکٹ ایز این انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا کی کولیبریشن کے طور پہ جی آئی کے پاس آیا تھا. ہاں, وہ ادھر وہ لگا بھی ہوا ہے, اس کا ایک کمیموریٹو وہ ہے, وہ لگا ہوا ہے وہاں پر. ایبسلیوٹلی. تو آپ ہاں, سو جس وقت موٹر وے کھل گئی تھی تو 4-4.5 گھنٹے وہاں کے, اس کے بعد وہاں سے آپ کو پتا ہے جہاں سے وہ ویگن چلتی ہے 26 نمبر سے پہلے, 26 نمبر سے پہلے ایگزیکٹلی, وہاں سے یہاں پہ پھر پہلے زیادہ ٹائم لگا تھا, 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے, اب تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اب تو بہت ہی تھوڑا ہو گیا نا, مطلب اب بھی مطلب زیادہ تو ڈسٹینس تو ہے, لیکن پھر بھی میں بھی لاہور سے ہی ہوں نا, تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا, میں نے بھی اے لیول سے کیا. اچھا, ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تو اور سنائیں. سنانے کو ایکچولی بہت کچھ ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ یہاں پر آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر کیونکہ جتنی زیادہ وائڈ کمیونٹی ہے جو کہ آپ کے پاس آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے اوپر آ کے ملے گی, اتنے ہی زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا ٹو ہیئر آف ایکسپیرینسز آف ادرس. آئی ایم ون آف دی المنائی. زندگی کے اندر میں نے اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کی. ایز سون ایز آئی گریجویٹڈ, فرسٹ 11 years تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ہی تھے ان پریکٹس. لیکن اس کے بعد پھر کیونکہ میوزکلی انکلائنڈ تھا, وہ آرٹس کی بات آپ نے کی, تو وہ میوزک کا جو لگاؤ تھا اس نے مجھے فورس کیا کہ میں پہلے ایک بینڈ بناؤں, اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا بینڈ بناؤں وچ واز قیاس کے ساتھ ہم لوگوں نے کوک اسٹوڈیو کیا, پھر پیپسی بیٹل آف دا بینڈز وغیرہ وہ میں نے پرسنلی کیا. لیکن جو ہماری میوزک انڈسٹری کے کچھ آئی ہیو بین الحمد للہ ویری ویری لکی کہ جو اس کے اندر فرنٹ رننگ پروڈکشنس تھیں, وہ اس کے اندر آئی واز اے پارٹ آف اٹ. پھر درمیان کے اندر I got the opportunity, the wonderful opportunity to work with Atif Aslam, and I was a part of his band for about 6 or 7 years and got to travel around the world playing at big, huge venues like the O2 Arena of London, like cricket stadiums in Nepal, Bangladesh, and all of these places. And ایک انٹرسٹنگ ڈسٹنکشن جو کہ میں آپ کو بتانا اور آپ کی آڈینس کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب تک سب سے بڑا کانسرٹ جو میں نے کبھی اٹینڈ کیا وہ میرا اپنا تھا. اس کے اوپر کچھ 40-45 ہزار تھے. یونیک فلیکسز ہیں آپ کے پاس. تھینک یو ویری مچ. اینڈ اٹ ڈزنٹ اسٹاپ دیئر. وہ یعنی کہ میں نے اپنی زندگی کو فار ون ریزن اور انادر ایک سیریز آف ری انوینشنس کے طور پہ پایا. ٹل ایٹ دی اینڈ آف اٹ یا کرنٹلی what I do is I am a part of a humanitarian organization, an NGO by the name of CDRS, Comprehensive Disaster Response Services. 2005 میں جس وقت زلزلہ آیا تھا تو یہ آرگنائزیشن فارم ہوئی تھی. An American by the name of George Shea came from America for volunteering, and for what was supposed to be a short amount of time but ended up staying till today. 18 years and now we're strong. ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. بفور آئی گو گیٹ انٹو دیم آئی ووڈ لائک کہ میں ان کو تھوڑا سا الوڈ ٹو کروں. بٹ بفور دیٹ ایک چیز جو ہم لوگوں نے ابھی تک کور نہیں کی, ہیومینٹی کا بہت بڑا پارٹ. وی ہیو ڈسکسڈ انجینئرنگ, وی ہیو ڈسکسڈ آرٹس, وی ہیونٹ ڈسکسڈ ہیومینٹی. اینڈ آئی ڈونٹ مین ہیومینٹیز ایز لائک اے اسٹڈی وچ از گریٹ, لیکن جب آپ پیدا ہوئے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور آپ کا ایک بلو پرنٹ بنایا, تو ایمپتھی اور کمپیشن اللہ نے آپ میں ودیت کر دیا. اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے, you will be a creature of compassion and empathy, because the way that your biochemistry works is when you do something good for somebody, there is a reward mechanism which is a part of your chemistry and your biology that makes you think and feel کہ جو میں نے کیا وہ اچھا کیا. آپ اسے نگاہیں نہیں موڑ سکتے, لیکن آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. So my advice to all of the young people is that no, there will be an inner voice that will always tell you کہ جب میں نے کسی کی مدد کرنی ہے تو میں وہ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہوں, دل رکھتا ہوں, پلیز ضرور کیجیے. Do not silence that voice. So I'm sorry, I'll just continue on just a little bit more.
ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ پانی کے پروجیکٹس بھی ہیں پورے ملک میں. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہلاتا ہے ہاؤس آف بلیسنگس فار وڈوز اینڈ آرفنس. اور بلکہ آج کے الومنائی جو گیٹ ٹوگیدر ہے اس کے اندر ہمارا ایک اسٹال بھی لگا ہوا ہے جہاں پہ جو مدرز ہیں وہ کچھ بیکڈ آئٹمس بناتی ہیں جس کے لیے ہم نئی اور نئی مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں. اور آئی ایم ویری پراؤڈ آف آل آف دا کرنٹ اسٹوڈنٹ باڈی کہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اور انہوں نے آ کے وہاں پہ پرچیز بھی کیا, ڈونیٹ بھی کیا. حالانکہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر فائنانسز آر ہارڈ ٹو گیٹ بائی. تو اینیمل ویلفیئر کا بھی ایک ہمارا پروجیکٹ ہے, ہیلتھ کیئر کے بھی پروجیکٹس ہیں. تو ڈو لک اس اپ. آپ کی آڈینس کو میں بتانا چاہوں گا, جو آپ کو میں شیئر کر دوں گا URL, پلیز کم ٹو آور ویب سائٹ. ویڈیو پہ نیچے لگا دیں گے ہم, آ بھی رہا ہوگا بھی, مطلب ایڈٹ جب ہم کریں گے تو اوپر آ بھی رہا ہوگا. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو آپ نے کہا کمیونٹی سروس ایک ہر بندے کے اندر ہوتی ہے, مطلب بلٹ ان ہے ہمارے اندر کہ ہم ہو, ایمپتھی ہمارے اندر ہو. تو کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں ایمپتھی کو, کچھ لوگ اسٹون کولڈ ہو جاتے ہیں. جی, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان کے لیے بھی میری پاس سمپتھی ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ, یعنی کہ ایک یقیناً کوئی نہ کوئی پری کنڈیشن, کوئی پری ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز ہوں گے جن کی وجہ سے وہ بدلے یا انہوں نے کنارہ کشی کی اس چیز سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بنائی تھی ان کی بینگ کا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی میں یا کوئی ٹریجڈی ہوئی ہوگی یا ان کو یہ لگا ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کسی کی مدد کیا کروں. تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کے لیے امید اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل موڑے اور وہ بھی اپنی اوریجن کی طرف خود آئیں واپس. تو آپ نے کہا کہ آپ نے 2005 میں جب ارتھ کویکس آئے تو آپ نے شروع کیا ہے سارا کمیونٹی سروس کرنا. تو فرض کریں آپ کے پاس, آپ نے بیس کیا کیپٹل آپ کے پاس تھا؟ تو پہلی بات تو میں یہ کلیریفائی کروں کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ اب سے تقریباً 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے بنا ہوں. آرگنائزیشن تو 18 سال پہلے بنی تھی, اور اس وقت کیپٹل سچ اتنا ریلیونٹ نہیں تھا جتنا یہ تھا کہ مختلف جگہوں سے ارتھ کویک کے بعد ٹیمز ڈپلوائے ہوئی تھیں. ولنگنس ہونی چاہیے, ولنگنس ہونی چاہیے, مطلب کہ کیپٹل جنریٹ ہو جاتے, ولنگنس ہونی چاہیے. تو فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کیسے ڈونیٹ کروں, تو اس کی ولنگنس ٹو والنٹیئر ہونا چاہیے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کمیونٹی کے لیے. ایبسلیوٹلی. ود ان GI کے جو آپ کی سوسائٹیز ہیں اس کے اندر پروجیکٹ ٹوپی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی کیپیبلٹی دی ہے وہ اس کو بروئے کار لا کے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب ہیٹس آف, اور یہی وہ ہے, دس از ویئر دی سیڈ از پلانٹڈ. آپ نے کہا اینیمل ویلفیئر پہ بھی آپ کام کرتے ہیں, تو مطلب پاکستان کے اندر ڈو یو تھنک اٹس ہارڈ ٹو کنونس پیپل ٹو ڈونیٹ فار اینیملس؟ سم ٹائمز اٹ از, آفن اٹ از ناٹ. اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی جب ہم نے یہ بات کی کہ ایمپتھی آپ کا حصہ ہے, تو وہ ہر لیونگ تھنگ کے لیے ایمپتھی آپ کو ودیت کی گئی ہے, اور اس لیے اینیمل کنگڈم بھی اس کا حصہ ہے اور ایون پلانٹ کنگڈم بھی اس کا حصہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس جو ہیومن لائف ہے اس کے اندر اتنی ایکیوٹی آف ایشوز ہیں کہ وہ جو دوسرے والے ایشوز ہیں وہ تھوڑے سے بائی دا وے سائڈ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی امپورٹنس قطعی کم نہیں, بیکاز ان کا خیال کرنا بھی جو ہے وہ ہماری جو بیسک ایک جو ہیلتھ ہے, کمیونٹی ہیلتھ, اس کا حصہ ہے. اچھا, تو آپ اس کے اوپر تھوڑا ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں, آپ اینوئل ویلفیئر کو مطلب ڈسکرائب کر سکتے ہیں اپنا آرگنائزیشن کی؟ ایبسلیوٹلی. سو جو ہمارا سب سے پہلا جو ایشو ہم لوگوں نے دیکھا ملک کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹرے اینیملس کی بہت اوور پاپولیشن ہے, اور اس کو کرٹیل کرنے کا کوئی ہیومین طریقہ نہیں ہمارے پاس تھا. What used to happen, the de facto mechanism of curtailing that population was shoot them, poison them, which was A, very brutal, B, un-Islamic, C, ineffective. کسی طریقے سے وہ اچھی چیز نہیں تھی. کسی جانور کو جب آپ زہر دیتے ہیں تو اس کو بہت گھنٹے لگتے ہیں تڑپ تڑپ کے مرنے میں, اور اگر کسی جانور کو آپ اٹھا کے کوئی پتھر مارتے ہیں اور اس کو زخم ہوتا ہے اور اس کو کھرچتا ہے تو اس کو میگٹس پڑ جاتے ہیں, اور maggots, it's the equivalent of eating that animal alive. You can't imagine worse agony than that. معذرت. اس کو کرٹیل کرنے کا جو پراپر طریقہ ہے, جو کہ اسلامکلی پرمیسیبل بھی ہے اور ایکولوجیکلی ساؤنڈ ہے, وہ ہے TNVR, جو کہ کہلاتا ہے ٹریپ, نیوٹر, ویکسینیٹ اینڈ ریلیز. اینیملس کو آپ ایک پوری ویسینٹی سے اٹھائیں اور ان کو اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی انجری ہے تو اس کو ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد ان کو ریبیز کے شاٹس بھی لگائیں, اور پھر اگر وہ مطلب ان کو آپ نیوٹر کریں یا اسپے کریں سو دیٹ ان کی افزائش نسل ختم ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی زندگی دی ہے وہ زیادہ ہیلدی گزاریں گے, اور جس وقت when they die تو انہوں نے پاپولیشن میں انکنٹرولیبلی اضافہ نہیں کیا ہوگا.
تو یہ ہمارا زیادہ فوکس ہے اس کے اوپر. اس کے بعد ہمارے 3-4 سینٹرز ہیں پاکستان میں, اور لوگوں کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کرتے ہیں. وی وڈ لائک the students of GIK to اس میسج کو لیں, انٹرنلائز کریں, because when you come and when you are in a position in the world where you can exercise some control on it, I would like to see you do that. تو آپ CDRS ہے نا آپ کے آرگنائزیشن کا نام. جی. تو مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک فرض کریں GK کا بچہ ہے یا کسی بھی یونیورسٹی کا بچہ ہے, وہ والنٹیئر کرنا چاہتا ہے, تو اس کا کیا مطلب کرائٹیریا یا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ والنٹیئر کر سکے اس میں؟ ایبسلیوٹلی. ہمارے پاس ویسے پہلی بات تو یہ کہ یوتھ کے والنٹیئرز بہت زیادہ ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, بیکاز what that does is کہ ہر کمیونٹی کی جو یوتھ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم ان ٹچ ہوتے ہیں, اور جب خدا نخواستہ اگر کوئی وہاں پر کوئی سیلاب آیا ہے یا کوئی کیٹاسٹروفی ہوئی ہے, تو اس کمیونٹی کے اندر وہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں آؤٹ ریچ کرنے کے اندر. ابھی ریسنٹلی GIK میرا 2-3 دفعہ چکر لگا ہے, ریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. آئی ہیو بین ویری ویری تھینکفل ٹو ہم and to the pro-rector of academics as well as the student affairs and جو یہ students کی societies ہیں ان سے, کہ بہت وہ ہمیں they are welcoming us, اور انہی کے تھرو یہاں پہ ہم یہ میسج پاس کرنا چاہ رہے ہیں. and soon we will have either a chapter here جو کہ آپ لوگ ہی بنائیں گے, اور کیا پتا جو CBS یا جو پروجیکٹ OP ہے وہ بنائیں, لیکن within that we will build a mechanism by which through them you can get in touch with us. کسی نے والنٹیئر کرنا ہے یا کسی کے پاس اور اچھے آئیڈیاز ہیں, وی ول کاؤنٹ آن یور آئیڈیاز. اچھا, تو ایک سوال, جب آپ NGO ایک بناتے ہیں اور ریز فنڈس کرتے ہیں, تو کافی مطلب ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ آپریشنل کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے NGO کی, کہ مطلب کہ آپ کے فنڈس جو آپ کو ملتے ہیں وہ 80%, پھر 60 سے 80% وہ آپریشنل کاسٹ میں چلے جاتے ہیں, اور ایکچوئل چیریٹی 20%, 30% ہوتی ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, that is not true. That is not true. I will not speak about other organizations because ان کے بارے میں once again hearsay ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر ہم لوگ بالکل کمنٹ نہیں کرتے. ہم اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اندر سے جانتے ہیں. ہمارے آپریشنل کاسٹ جو ہیں وہ ٹل ویری ریسنٹلی 6% یا 7% تھے, یہ بہت ریمارکیبل ہے. 93-94% معذرت once again جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے تھے پروجیکٹ کی کاسٹ کے لیے, یعنی کہ جو بھی پروجیکٹ اور انٹرونشن ہے اس کے لیے. ابھی جیسے سو آئی مین ایون دین دوز آپریشنل کاسٹ آر اے ریالٹی آف لائف, یو ہیو ٹو ایگزیکیوٹ دیز پروجیکٹس. تو وہ کرتے کرتے اب کیا 10% پہ لے آئیں, 12% پہ لے آئیں, لیکن اسٹل دیٹ از واٹ از دا آپریشنل کاسٹ. یہی ہوتا ہے نا, مطلب کہ موسٹلی یہی کہتے ہیں جب ہم فنڈز ریز کرنے کوئی جاتا ہے کہ آدھے تو آپ لوگ آپریشن میں لگا دیتے ہیں, اور جو تنخواہوں میں, بجلی کے بلوں میں. دیٹ از ناٹ ٹرو آف اس, اور obviously like all organizations جو کہ بہت ہیویلی آڈٹ ہوتی ہیں ہر سال, مطلب اس کے اندر ہم جو یہ سارے کے سارے ہمارے SOPs ہیں انہی کی بیس کے اوپر ہم کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, اور ہم ہمیشہ سکسیڈ کرتے ہیں. تو I wanted to ask کہ the government of Pakistan, do they help you out, مطلب کہ in terms of policies, taxes and everything? سو اس کا جو طریقہ وضع کیا ہے گورنمنٹ نے, اس کو اگر آپ فالو کریں تو obviously it's in your interest. جو ٹیکس ایگزمپشن ہے اس کے لیے دیر از اے پروسیجر, دیر از پاکستان سینٹر فار فلانتھرپی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ کو ایز این NGO آپ کے پروسیجرز کے اوپر اسکروٹنائز کرتی ہے. when they give you یعنی کہ an okay, تو اس کے بعد پھر آپ یعنی کہ ٹیکس ایگزمپشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے جیسے CDRS کی اوپر بات ہو رہی ہے, تو آپ بتائیے آپ اس میں ایک ویک میں کتنا ٹائم دیتے ہوں گے آپ اپنا ٹائم؟ میں تو کیونکہ اب اس وقت میرا انٹائر ٹائم CDRS کے ساتھ ہی ہے. یہ جو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں جتنے بھی ایکسپیرینسز تھے, اور ایک اور بات میں I'll make a small segue but I think this is very important for your audience. You are at a place جہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, یا اپنی فیملی کی طرف سے کچھ چیزوں کے اوپر یہ پش بیک ملتا ہو کہ یہ آپ کر رہے ہیں یا آپ کیوں کر رہے ہیں, اور وہ آپ کر رہے ہیں یا آپ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ اس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں. آئی تھنک ان کی کنسرن یہ ہے کہ آپ کا راستہ سیدھا رہے اور آپ ویورڈ نہ ہوں. ٹل دیر ان کی کنسرن بالکل اچھی ہے, لیکن کچھ ان کی فیئرس کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. یو شوڈ کٹ لوز اینڈ یو شوڈ لک ایٹ تھنگس دیٹ یو آر گڈ ایٹ اینڈ ڈوئنگ. الٹیمیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں اچھے ایکسپیرینسز ہیں, اور وہ یو گیٹ دیم انڈر یور بیلٹ, اینڈ دین وین یو آر پلگنگ یور سیلف انٹو دی ورلڈ دے آل کم انٹو دی پلے. تو آپ نے جیسے بتایا آپ نے بہت زیادہ ایکسپیرینس, آپ نے ایکسپیرینسز کی بیس کے اوپر اپنے پورے مطلب اپنی لائف, اپنے مائل اسٹونز, اپنے ایکسپیرینسز کو بنایا ہوا ہے. تو آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ جو لائف ہے
وہ ایک ہی بار ملتی ہے, تو ہمیں لائف ٹو دا فلسٹ جینی چاہیے, مطلب کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. I love the way you have phrased that question. ماشاءاللہ سے it shows کہ جو فراست اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دیتا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. Thank you. Absolutely, you have this one life. اسی کے اندر you have to live it, you have to love it, you have to love people, you have to be with people, integrate with them, together build a community, together build a social fabric. اور اسی social fabric جس کو آپ فارم کرتے ہیں اسی کو آپ نے لے کے بڑھا کے اوپر لے کے جانا ہے. اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ who are doing very well. It's incumbent on them to help those who are not. ہاں, مطلب ایک پیئر ٹو پیئر اسسٹنس, جو آپ کے جونیئرز آپ ان کی مدد کریں, یا ایٹ سم پوائنٹ آپ کو اپنی لائف کو فلسٹ بھی جینا چاہیے, اور جو تھوڑے سے لیس انیبلڈ ہیں ان کو بھی مدد کرنی چاہیے, ہے نا, 100%. تاکہ سارے ایکسپیرینس کر سکیں جو بیوٹیفل گفٹ ہمارے پاس ہے لائف کا, ایک ہی باری ملتا ہے. Exactly. مطلب ظاہر ہے ایک بندہ 60 ایئرس کا ہو جائے اور اس نے ساری چیزیں اپنی لائف کی اگنور کی ہوں تو پھر اس کو ریگریٹ ہی ہوگا نا. اور ایک بندہ ہے جیسے ایکس وائی زی ہے, اس نے ہر ریگریٹ کو اپنے مس کر کے سارا کچھ کیا زندگی میں, تو وہ تو خوش ہی رہے گا نا, مطلب کہ ایٹ دا اینڈ اس نے تو اچیو کیا ہے نا کچھ نہ کچھ. Right, and there's always going to be an imbalance. لیکن جو لوگ بیلنس کے اندر وہ پلڑے پہ ہیوی ہیں ان کو دوسروں کی مدد کرنی ہے, so that the overall experience is in some kind of a balance. ہاں, تو آپ نے جیسے ابھی بولا کہ there should be a balance, تو جیسے فرض کریں چائلڈہڈ ایجوکیشن ہوتی ہے گریڈ 6 گریڈ 7, تو اس میں ہمیں سلولی اسٹگمیٹائز مطلب سلولی ہمیں ٹیچ نہیں کرنا چاہیے ساروں کو کہ لائف میں ایجوکیشن کے علاوہ بھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لائف میں آپ کی اپنی چوائسیز بھی ہوتی ہیں, اپنی ہابیز بھی ہوتی ہیں, آپ کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے انسٹیڈ آف جسٹ لٹرلی فالوئنگ ایوری ون دیٹ از ڈوئنگ سم تھنگ. جیسے اگر فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے یا آپ نے انجینئر ہی بننا ہے, آپ نے میوزک نہیں بجانا, آپ نے کوئی فرض کریں میں وائلن بجاتا ہوں, صحیح ہے, آپ ایکسٹرا لوگ, ہاں یا تو مطلب کہ کافی ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا, مطلب اپارٹ فرام سوسائٹی کافی کرتی ہے, لیکن آپ کو یہ کہ ہونا ہی چاہیے کہ ایک سائیکولوجیکل کلاس ہو, مطلب سائیکولوجیکل ٹیچنگ ہو جس میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, آپ کو کوئی بلی نہیں کر سکتا کسی مورلی کہ آپ غلط کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بالکل ایگزیکٹلی. آئی تھنک کہ آئی ہیو سینسڈ ان دس ورلڈ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی کو کچھ کرتا دیکھتے ہیں اور وہ اس کو ایکچولی اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان چیز کے اوپر جو چیز حاوی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیوں کر سکتا اور میں کیوں نہیں کر سکتا. تو rather than changing your circumstances and coming to what they are doing, they start to میرا خیال ہے کہ اس کو ایک sense of misgiving کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں جو زیادہ اگریسو ہوتے ہیں کہ نہیں اگر میں نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہ کرے, اس کے راستے کو آپ ایکٹیولی روکنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب آئی تھنک وچ از ویری ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو, نہ آپ کے لیے اچھا نہ آپ کی اسپرٹ کے لیے اچھا, اور جس کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے تو قطعی اچھا نہیں ہے, رائٹ. تو آپ سے میں 100% متفق ہوں اور بالکل میں آپ کی اس بات کو ری انفورس کرنا چاہتا ہوں. مینٹالٹی یہ ہونی چاہیے, سپورٹ پیپل ان ڈوئنگ گڈ تھنگس, اینڈ اف یو آر ناٹ دیئر یٹ ٹرائی ٹو گیٹ یور سیلف ٹو دیٹ پلیس سون. اور ایک یہ بھی مینٹیلٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے آپ کو رونالڈو کا تو پتہ ہی ہوگا نا, تو وہ جو کہتا ہے ان مائی مائنڈ آئی ایم دا بیسٹ, آئی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل سے اباؤٹ می. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ ڈیلوژنل ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ آپ بیسٹ سوچیں اپنے لیے کہ میں اچیو کر سکتا ہوں یہ. لائک موسٹ تھنگز ان لائف نتھنگ از بلیک اینڈ وائٹ. تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ یہ ڈیلوژنل ہے, نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ مطلب اس طرح سے سوچیں یا نہ سوچیں. The thing is, ہر بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اگر پش کرنا ہے ٹو دا نیکسٹ لیول فرام ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے. مے بی اٹس a thought like this which some might call delusional, but if it helps you achieve more, because ultimately what it comes down to is one's own desire to reach a little beyond where they are able to grasp. But then from within that will come the opportunity to actually be able to grasp that upper rung, that higher level and reach it. تو ایک سوال تھا کہ آپ نے فلسفی میں کبھی انٹرسٹ لیا تھا؟ Not as a pure science in itself or as a study of itself. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ we are creatures of philosophy اور humanity in itself is a very very big philosophy. تو اسی لیے whether we would like to or not, just یعنی کہ اگر آپ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں, لیکن just the fact of living life with people teaches you philosophy. Yeah, it's like people who you love should be there at the... Absolutely. Exactly. I likewise had a fantastic time. Thank you very much. So yeah, that's all. Peace out. Thank you. Thank you.